बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, बलूचिस्तान में होने वाले वाक़ये की वजह से पूरे मुल्क में धरने जारी हैं और जो धरने दे रहे हैं उनका कहना यह है कि अब हमें शराइत और मुज़ाकरात से न टालें, वाज़े तौर पे कोई हिकमत अमली बनाएं और हमारे जलते हुए ज़ख्मों पर नमक ना छेड़ें। यानी कि 9 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं इस धरने को, पूरे मुल्क में उसके हवाले से धरने हो रहे हैं। 24 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गाड़ी का क्या हाल है, किस बुरी तरह शिद्दत पसंदों ने, टेररिस्ट ने उसको उड़ाया है, उसमें बैठे हुए लोगों पर क्या गुजरी होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। बहरहाल 35 से ज़ायद लोग जो हैं वो जख्मी हैं। इसी तरह आज मस्तूम के अंदर लेवीज फोर्सेस और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग होती रही। बाकायदा गनशिप हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए क्योंकि वहां पर 2 जो टूरिस्ट हैं उनको अगवा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें हमारे 6 एहलकार शहीद हो गए हैं और एक हमलावर भी हलाक हो गया है। और लेवीज एक्सचेंज करती रही फायरिंग और काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। सो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची, और कराची में मरने वालों की आज तादाद सिर्फ 12 हो गई है। कल भी 8 अफराद को मारा गया था। और मैं अपनी क्या नाम है आंखों से ये बात देखी और मैं हैरान रह गई ये फुटेज देख के, जिस शख्स ने मुझे फॉरवर्ड की। 2 गाड़ियां जा रही हैं, अचानक कुछ लड़के सामने आते हैं, गाड़ियां रोक देते हैं। गाड़ियां रोकने के बाद उसके बिल्कुल सामने वाली गाड़ी में से शीशे में हाथ डाल के आदमी को निकाला और गाड़ी को आग लगा दी। पीछे देखने वाले आदमी ने अपनी गाड़ी आनन फानन रिवर्स करने की कोशिश की और फुटपाथ से चढ़ाता हुआ गया। मतलब हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं जहां लोग अपनी मैयतें लेकर बैठे रहे, घंटों बैठे रहे और वजीर आला या उस सूबे के वजीर आला जहां पर जंग लगी पड़ी हो वो मुज़ाकरात के लिए जाएं। वजीर आजम से कल एक शख्स ने CMH में जब वो दौरे पर गए तो उन्होंने कहा कि खुदारा वजीर आजम साहब सख्त से सख्त एक्शन लीजिएगा, इसलिए कि मैं अपने लिए नहीं रो रहा लेकिन मैं रो उसके लिए रहा हूं जो बेगुनाह लोग मारे, यानी कि हमारी अफवाज जिनको मारा गया। वजीर आजम साहब ने कहा हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। सवाल यहां यह पैदा होता है कि कितना हौसला करें, पाकिस्तान की अवाम किस किस चीज पर हौसला करे। बिजली नहीं हौसला करे, पानी नहीं हौसला करे, गैस नहीं हौसला करे, लेकिन जान की हिफाजत भी जिस मुल्क में ना हो, उस मुल्क से लोग अगर न जाएं तो यह हैरानी की बात होगी। ये मेरे लिए भी हैरानी की बात होगी कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो मेहनत करता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, टैक्सेस पे करता है, उसके ऊपर यलगार है, कहीं दहशतगर्द उसको मार रहे हैं तो वो मोटरसाइकिल वालों को डर के देख रहे हैं कि अभी बंदूक लग जाएगी, कोई मोटरसाइकिल से छीन लेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब है पूरी दुनिया की तरक्की देख के मेरा दिल तो वाकई जल उठता है कि हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। आज हमारे IGFC बलूचिस्तान ने इंटीरियर कमेटी जो है दिफा की, उसके सामने पेश हुए हैं और उन्हें कहा है कि भाई मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो दिन में FC के साथ बैठे होते हैं और रात को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ बैठे होते हैं। इसी तरह एक उन्होंने कहा सियासतदान ऐसा भी है जिसके घर से हजारों टन मवाद जो है वो मिल जाता है बारूद का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा है 2007 से अब तक FC के 360 जवान शहीद हो चुके हैं और बलूचिस्तान में लगी हुई आग, खैबर पख्तूनख्वा तक लगी हुई आग, ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा, समीउल हक साहब को क्यों जवाब नहीं दिया गया। हुकूमत की कोई हिकमत अमली वाज़े तौर पर सामने नहीं आई। सवाल आज हर पाकिस्तानी ये कर रहा है कि क्या अब हम महफूज हैं या नहीं, और अगर हम महफूज नहीं हैं तो हम किसके पास जाएं। इसी पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है आज सेनेटर मौला बख्श चांडियोना साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मियां जावेद लतीफ़ साहब कौमी असम्बली के रुकन हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर मेंबर हैं। इसी तरह डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी के डॉक्टर फरीद पराचा साहब। हम इन सबसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उस गुफ्तगू के आगाज़ से पहले हम चाहेंगे कि बलूचिस्तान से कुछ मज़ीद इत्तलात ली जाएँ कि अब वहाँ क्या डेवलपमेंट है और चीफ मिनिस्टर के विजिट के बाद क्या कोई बातचीत हो सकी या नहीं हो सकी, मुज़ाकरात कामयाब हुए, धरना ख़त्म हुआ या नहीं। अब्दुल खालिक हज़ारा साहब सदर हैं आप हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم عبد الخالق ہزارہ صاحب، سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے میں آپ سے تعزیت کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے سخت اس بات کی تکلیف ہے، اس بات کا مجھے رنج ہے کہ اس سردی میں آئی تھنک 9 ڈگریز تھا آج، میں دیکھ رہی تھی سارا دن ٹیلی ویژن ہم دکھا رہے تھے، آپ لوگ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی معاملات طے پائے چیف منسٹر کے آنے کے بعد؟ دیکھیے جاسمین صاحبہ، پچھلے سال بھی جو ہے مطلب اسی جنوری کے مہینے میں، فروری کے مہینے میں 10 جنوری اور 16 فروری کو جو اندرناک واقعہ جو وحشت اور بربریت اس خطے کا تھا، 1000 kg جو ہے مطلب وہ ہمارے لوگوں پر، ہمارے قوم کے لوگوں پر، معصوم بے گناہ لوگوں پر یوز ہوئے، وہاں پہ بھی اسی طرح کا دھرنا ہم نے لیے تھے۔ حکومت نے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، سارے اداروں نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ ان دہشت گردوں کی بےخبری کے لیے مؤثر کارروائی عمل میں لائیں گے اور ان کے خلاف جو ہے مطلب کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے مطلب آج تک جو ہے پہ در پہ واقعات ہو رہے ہیں۔ مستونگ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، 6واں یا 7واں واقعہ ہے۔ 4-5 بسوں کو یہاں پہ ہٹ کیا گیا ہے، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں معصوم بچے، بے گناہ جو زائرین تھے، جو تاجر تھے، اس میں عورتیں بھی تھے، اس میں بچیاں بھی تھی، اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے لوگ بھی تھے، ان کو شہید کیے گئے۔ اور آپ خود دیکھ رہے ہیں ویڈیو پہ جو ہے جس طرح کی تصویر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کی بارودی مواد یہاں پہ یوز ہوئے۔ تو یہ واقعات پہ در پہ ہمارے اوپر ہو گئے، ہمارے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ نہ موومنٹ، آزادانہ موومنٹ کر سکتے ہیں، نہ کالجز جا سکتے ہیں، نہ یونیورسٹیز جا سکتے ہیں، نہ اپنے کاروبار کے حوالے سے جا سکتے ہیں، نہ وہ سیکیور ہے کسی بھی حوالے سے۔ اور کوئٹہ شہر ایک مختصر سا شہر میں ہے، ہمیں یہاں پہ سیکیور نہیں کیا گیا۔ ہمیں بار بار ہم نے کہا ہے کہ ہمیں خدا را پاکستان کے آئین کے تحت جو ہے دہشت گردوں کا جو یہاں پہ سبق دیا ہوا ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے دہشت گردوں کے بارے میں، ان کو وہی اختیار دیا جائے، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے۔ لیکن کیا وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ نے بلوچستان کے جو ابھی آپ سے، یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں ان سب چیزوں کو نہ صرف دیکھ رہی ہوں بلکہ یہ ہماری آنکھوں کے آگے ہیں، ہم اس کے اوپر رپورٹ کرتے رہتے ہیں، اس پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ آپ دھرنا دیتے ہیں، اس کے بعد سارے لوگ اس پہ فوکس کرتے ہیں، بیانات آتے ہیں، سیاسی شخصیت آپ سے ملنے آتی ہے، بات چیت طے پاتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے، اگلے دن دکھاوے کے طور پہ آپریشن ہوتا ہے اور بات ختم۔ اسی لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس دفعہ جب چیف منسٹر آپ سے ابھی ملنے آئے ہیں، کیا انہوں نے آپ کو کوئی 100% ایشورٹی دی ہے؟ کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہے دہشت گردوں کو ہاتھ ڈالنے کا، یا صرف آپ سے بات چیت کر کے چلے گئے ہیں؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ صاحب کوalition گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں اسپیکر صاحب بھی تھے اور دوسرے ان کی پارٹیوں کے لوگ، دوسرے ساتھی تھے، وہ یہاں پہ تعزیت کے لیے آئے تھے، وہ ہم سے ملے، وہ ہمیں سنا، ہم نے اپنی ساری گزارشات ان کے سامنے رکھا۔ ہم نے کہا کہ ہم جو ہے یہاں پہ کوئی اس طرح کا ایکشن یا کوئی رد عمل نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی شہری کو نقصان پہنچے، شہر والوں کو نقصان پہنچے۔ ہم نے حکومتی مشینری کو جو ہے مطلب مفلوج نہیں کیا، ہم نے پرامن دھرنا دیا۔ اس دھرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اور وفاقی حکومت، ہماری ساری ادارے جو ہے ان دہشت گردوں کا جو سابقہ 10-12 سال سے ہمارے بچوں کو کاٹ رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، وحشت اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کرے۔ یہ ہم نے ان کے ساتھ رکھا ہے۔ ہمارے ڈیمانڈ سمپلی اس مرتبہ یہی ہے کہ صرف صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت یہ دونوں جو ہے مطلب ہمیں جو ہے مطلب یہ یقیندانی کرا دے۔ کیا وزیر اعظم کی تحفظ کے شکار ہے؟ کیا وزیر اعظم کی طرف سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ جی ابھی تک وفاقی حکومت کی طرف سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ نہیں، کل سے ایک سیکنڈ، کل سے لے کے آج تک کسی نے نہیں، خالق صاحب کل سے لے کے آج تک وفاقی گورنمنٹ نے، آپ دھرنا دے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے، آپ سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا؟ جی وفاق کی طرف سے ہمیں کوئی رابطہ نہیں کیا، بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے مطلب وزیر اعلیٰ صاحب اپنی کوalition کے ساتھ آئے تھے، اس میں اسپیکر صاحب بھی تھے، اسپیکر صاحب لامحالہ جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ بھی ہے، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے مخصوص کوئی ٹیم یا اس طرح کا ڈیلیگیشن یہاں پہ نہیں آیا۔ چودھری نثار صاحب نے آپ سے، انٹیریئر منسٹر نے آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا جی، کسی نے نہیں کیا۔ کیا دھرنا ختم کرنے کے لیے آپ نے کوئی ٹائم لائن دی ہے؟ جی ہمارا دھرنا چونکہ لوائقین میں دیا ہوا ہے اور ہم جو ہے مطلب ہم ان کا مکمل طور پر ہماری سارے قوم کے لوگ جو ہے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ لوائقین جب اپنے پیاروں کے ٹکڑوں کے گوشت جو ہے وہاں پہ رکھے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور صرف ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کے خلاف مؤثر کارروائی کریک ڈاؤن کرے اور ٹارگیٹڈ آپریشن کرے. ہمیں یہ یقین دانی جو ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کرا دے. اس کے بعد یقینی طور پر لواحقین بھی چاہیں گے کہ وہ اپنی جو مذہبی طریقے سے رسومات ہوں گے ان کی تقسیم بھی کر سکیں. بے شک. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. آپ کا موقف واضح طور پر سامنے آیا. ایک ریکویسٹ ظاہر ہے یہ ہے میری خالق ہزارہ صاحب آپ سے کہ اگر آپ کوشش کریں تو لواحقین کو اگر رضامند کر سکیں کہ تدفین جو ہے کا عمل وہ کر لیں, شاید اپنے دھرنے کو اگر کنٹینیو کرنا چاہیں تو کریں کیونکہ یہ ان کا حق ہے. بہرحال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں جاوید لطیف صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی. جو ملک میں ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور اب ہمیں احساس یہ ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک کوئی بھی لمحہ کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے. سمیع الحق صاحب نے کیا کہا اس پر بعد میں بات کریں گے. تحریک طالبان سے کیا بات ہو رہی ہے اس پر بعد میں بات کریں گے. لیکن جو ملک میں اس وقت حالات ہیں اس حوالے سے وفاقی حکومت کی سنجیدگی کا لیول کیا ہے, آپ اس کو کس طرح جج کر رہے ہیں, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جیسمین, پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خیبر سے کراچی تک پاکستان دہشت گردی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اور یہ جو بات بار بار کی جا رہی ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے, وفاق جو ہے, وہ سنجیدہ ہے مذاکرات میں, سنجیدہ ہے آپریشن میں یا نہیں. میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کن کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے ہیں, جس کا ذکر کر رہے تھے عبدالخالق ہزارہ صاحب کہ کب تک ہم اپنی لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور فرقہ واریت کی آگ میں معصوم لوگ, بے گناہ لوگ جو ہیں وہ اس کی نظر ہوتے رہیں گے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہو, کراچی کے اندر بھتہ مافیا, لینڈ مافیا, منشیات فروش, اغوا برائے تاوان, جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں, یا بلوچستان کے وہ لوگ جو غیر ملکی فنڈنگ سے پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنا چاہتے ہیں, یہ تمام لوگ اب دہشت گردی کا روپ دھار چکے ہیں. اور یہ میری گزارش ہے کہ ہم ان لوگوں سے کسی طور پر بھی نہ تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور نہ کسی حال میں بھی ان کو سپیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم کن سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے کنفیوز کیا جا رہا ہے پوری قوم کو. ہم مذاکرات کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے جہاد کیا. بی بی سی نے جب پوری دنیا میں یہ الجہاد کی دعوت دی اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں جب پہلی دفعہ پاکستان بننے کے بعد افغانستان میں قبضہ ہوا تو وہاں آ کے انہوں نے قابضین کے خلاف جنگ لڑی. اس وقت امریکہ, پاکستانی عوام, پاکستانی ادارے اور اس وقت کی حکومت ایک پیج پر تھے. اس پر ایک الگ سے بحث ہے. اس کے بعد دوسری دفعہ جب قبضہ ہوا تو وہی لوگ جن کو جہادی کہا جاتا تھا جو اس وقت افغانیوں کے ساتھ تھے, اس دفعہ یہ ہوا کہ افغانیوں کے ساتھ پاکستانی قوم کی اکثریت جو تھی ان کے ساتھ تھی, ادارے تقسیم تھے اور حکومت وقت جو تھی اس وقت کی وہ امریکہ کے ساتھ تھی, وہ ایک پیج پر تھے. اب جو نتائج ہم بھگت رہے ہیں وہ سامنے ہیں. ہم یہ جو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہتے تھے یا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں انہی قبائلیوں کے ساتھ جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت پاکستان نے افغانیوں کے خلاف ایک مخبری کا رول ادا کیا اور عالمی فورسز کا ساتھ دیا, جبکہ ساتھ دینا چاہیے تھا افغانیوں کا. قبائلیوں نے ساتھ دیا افغانیوں کا. اب وہاں جو بمباری ہوئی, وہاں جو ڈرون اٹیکس ہوئے, اس سے جو دہشت گردی, جیسمین مجھے دو جملے کہنے دے, میں اپنی بات کو مکمل کر لوں. میری گزارش یہ ہے کہ ہم مذاکرات انہی لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں اور میں یہ کنفیوژن ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کچھ جماعتیں جو ہیں وہ مذاکرات کی حامی ہیں اور کچھ جماعتیں جو ہیں وہ آپریشن چاہتی ہیں. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, بھلے کوئی اپوزیشن میں بیٹھا ہے یا حکومتی جو ہے وہ اتحادی ہے, گزارش یہ ہے کہ ہم آج بھی ان سے چاہ رہے ہیں مذاکرات کرنا جن کے معصوم عزیز و اقارب جو ہیں وہ ڈرون کی نظر ہو گئے, بمباری کی نظر ہو گئے, یا لال مسجد آپریشن کے بعد جو معصوم شہید ہو گئے. ہم کنفیوز بھی ہو گئے ہیں اور ہم نے کینوس اتنا وسیع کر دیا ہے کہ ہم دہشت گردی, دوسرے واقعات اور سب کو ہم نے ایک جگہ کر دیا. سو لیٹس فوکس کہ ہم دہشت گردی پر بات کر رہے ہیں, چاہے وہ فرقہ وارانہ ہو جو بلوچستان میں ہم نے دیکھا, چاہے وہ ٹارگٹڈ دھماکے ہوں بنو میں, یا اس کے بعد ہماری پاک افواج پر GHQ کی طرف. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کہ کیا حکومت
حکومت وقت کا اب موقف جیسمین جی سر ایک سیکنڈ مجھے ان کا موقف لینے دیں then I'll come back to you because بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسمین میں شکر گزار ہوں آپ کا. یہ اتنے آپ نے درد مندانہ الفاظ استعمال کیے اور جس دکھ اور کرب کا اظہار کیا ہے وہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کس جرم کی ہم سزا پا رہے ہیں, کیوں لاشیں اٹھا رہے ہیں, ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, پولیو ورکر تک نشانہ بنتے ہیں. اب اس کے بعد جو یہ معاملات ہیں اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ جو ابھی جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے تقسیم ہے, کوئی کچھ آپریشن کہتے ہیں, کچھ مذاکرات کہتے ہیں, یہ تقسیم تو ختم ہو گئی تھی. آپ نے اے پی سی بلائی اور اس اے پی سی کے اندر تمام جماعتیں, قومی, سیاسی, دینی, عسکری اور اسی طرح سے ہمارے جو سیکولر جماعتیں, قوم پرست, سب نے آپ کو مینڈیٹ دیا کہ آپ مذاکرات کریں, امن کسی طرح قائم کریں. آپ نے کچھ نہیں کیا, کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو معمول کے اقدامات ہیں یہ تو کوئی مذاکرات کے انتظار کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ قانون نافذ کریں, آپ امن قائم کریں, آپ لوگوں کو تحفظ دیں. اس کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اب البتہ اگر یہ چیز تھی کہ کوئی آپریشن نہیں کرنا ہے اور تو پھر اس سے پہلے نہیں ایک سیکنڈ پراچا صاحب یہ بات پراچا صاحب ایک معذرت کے ساتھ میں تھوڑا یہاں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. یہ آپ نے مولانا سمیع الحق صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ سن لی نا کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں نے وزیر اعظم کو بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور مجھے ان کی طرف سے کوئی واپس رابطہ ہی کسی نے نہیں کرنے دیا اور نہ کیا. دوسرا میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, ایک اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا. یہ بتائیے کہ آپ نے کہا مینڈیٹ دے دیا, یہ کر دیا, اے پی سی ہو گئی, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا نہیں کہ حملے ہو گئے, ان کی طرف سے حملے ہو گئے. جیسمین یہ ان کا کام تھا نا, یعنی یہ کہ یہ حملوں کے کیوں جواز دیتے رہے ہیں. یعنی وہ عمل جو ہے وہ کیا ایک دن کے لیے بھی شروع ہوا ہے. اگر ہم نے مذاکرات کی بات کی تھی تو اس مفروضے پر تو نہیں کی تھی کہ یہ بڑے پرامن لوگ ہیں اور یہ تو بڑے قانون کو ماننے والے ہیں, ان سے ہم نے تو دہشت گردوں سے مذاکرات کے لیے مینڈیٹ دیا تھا تاکہ دہشت گردی ختم ہو. آپ دشمن کے ساتھ بھی مذاکرات کرتے ہیں جو آپ کے ملک پہ حملہ آور ہوتا ہے, ایک وقت کے اندر مذاکرات کی ٹیبل ان کے ساتھ بھی سجتی ہے. اس لیے یہ بات اگر یہ تھی تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کوشش کی, ہم نے یہ کی, ہم نے یہ کی. ہم نے ایک مولانا سمیع الحق کا نام آتا ہے جنہوں نے اسی دن تردید کر دی تھی جو آج کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو جو ہے وہ اس سے ہاتھ اٹھا لی ہے. 2 جنوری کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کوشش کی کیا ہے. میں چونکہ میں نے اجازت لی ہوئی ہے, میں تھوڑی سی 1-2 جملے اور عرض کر کے کہ اب یہ کہ ان بحثوں سے آگے نکلیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس بات کو حکومت جو ہے وہ سب کو اعتماد میں لے کہ ہم نے یہ سیریس کوشش کیا یا ہم یہ کریں گے, تاکہ اس کے بعد الگ تھلگ ہو جائے. وہ لوگ جو مذاکرات چاہتے ہیں, جو امن چاہتے ہیں, وہ اور وہ لوگ کے جو دشمن کے ایجنڈے کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ الگ تھلگ ہو جائے. اور یہ کہ جب جو آپریشن ہوتے ہیں وہ کوئی اتنی خوشگوار بات نہیں ہوتی ہے. ملک ہمارا ٹوٹ گیا تھا اور اگر خدا نخواستہ اپنی فوج ناکام ہو جائے تو دشمن کی فوج آتی ہے. اس لیے اس پہ ہمیں پہنچنے سے پہلے, اس سے پہلے کئی مرتبہ سوچنا بھی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جوابی پراچا صاحب میری بات سنیں, حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے بھائی جوابی کارروائی نہ کریں, مرنے دے لوگوں کو, فوج کو مرنے دے. اسی طرح ٹارگیٹڈ آپریشنز تو ہوں گے نا. انہوں نے وہ سر سب ان کے سارے وزیروں نے کہا لفظ اور قانون کا نفاذ, یہ بات کہ آپ امن قائم کریں اس سے تو کوئی بھی نہیں روکتا, لیکن آپریشن تو ایک جنرل چیز ہوتی ہے, اس کے نتائج وہ علاقوں کے خلاف ہوتے ہیں. فاٹا میں آپریشن ہوا, سوات میں ہوا, جب تک فوج وہاں رہتی ہے تو وہ رہتا ہے, تو پھر امن تو کوئی نہ قائم ہوا. ایک سیکنڈ سینیٹر مولانا بخش چانڈیو صاحب, میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا پراچا صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں ذرا پیپلز پارٹی کا موقف لے لوں کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات کو. چانڈیو صاحب دیکھیں, بات صرف میری 2 ٹوک آپ سے یہ سمپل سا سوال ہے کہ یہ ملک کے حالات اس قدر خراب کیسے ہو گئے. مطلب ہے سیریسلی سینگ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک سچویشن ہے اور خراب صورتحال ہے. مجھے کہیں سے کوئی خوشی کی امید نظر نہیں آ رہی اور نہ کوئی روشنی نظر آ رہی ہے.
میں ایک پل کے لیے ذرا ہٹ کے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کئی ممالک ہیں جن میں اس مصیبتوں کو ایسی مصیبتوں کو منہ دینا پڑا ہے ان کو. اس پس منظر میں تو میاں صاحب کا کہنا، پرائم منسٹر صاحب کا کہنا درست ہے کہ حوصلہ بھی نہیں ہاریں گے اور صبر بھی کریں، لیکن اس کے بعد اقدامات کو بھی دیکھا جاتا ہے. اقدامات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ خراب کیا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے پاکستان کی بدنصیبی کا آغاز ہوا ہے اور اس کے روحانی وارث، اس کے روحانی اتحادی اس صورتحال کو خراب کرتے چلے گئے. وہ جو نظام چاہتے تھے، وہ جو ان کی منشا تھی، وہ پوری کرنے کے لیے مدد کرتے چلے گئے. اب آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں مذاکرات بھی ہوئے، ایکشن بھی ہوا. پاکستان کے افواج نے، معصوم شہریوں نے قربانیاں دی، لیکن سوات میں نتیجہ بھی نکلا. یہ جو ہیں ہمارے دوست نہ مذاکرات کرتے ہیں نہ ایکشن اٹھاتے، خود پریشان ہیں. میں تو حیران ہوں، جو بھی مسلم لیگ کا نمائندہ گفتگو کرنے آتا ہے میڈیا پر، ان کی ایسی گفتگو ہے جو میرے ابھی بھائی بول رہے تھے. کس کی وکالت کر رہے ہیں؟ ہم ان کی کر رہے ہیں جو ان پہ ڈرون گرائے جا. ارے بھائی ابھی آپ بات کس کی طرف سے کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں یہ بند کرنے چاہیے. ان کو بند کریں، ان کی بھی حجت تمام ہو جائے گی، ان کو بھی بند کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ اپنے ملک کو استعمال کروائیں گے، وہ سرزمین استعمال ہوگی، تو پھر تو یہ حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے. اب آپ حمایت بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں جماعت اسلامی کے میرے دوست ہیں، بہت اچھے، آج اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری طرف نے حکومت کچھ کرے. لیکن جب ان کا پالیسی بیان آیا تو افواج پاکستان کو بھی شہید ماننے کو تیار نہیں تھے اور ان کو بھی برا بھلا نہیں کہے. یہ اتنے بڑے چھپے ہوئے اتحادی ہیں جو ان لوگوں کے نظریاتی، یہ کیسے عمل امان کر رہے ہیں؟ یہ میں آج آپ کے جیسے سچی بات بتا رہا ہوں، یہ کیسے صورتحال بہتر ہوگی؟ چھپے ہوئے ان کے وکیل پڑے ہیں. اب آپ دیکھیں، ابھی مسلم لیگ کے دوست نے بات کی ہے، میں تو حیران ہوں. ان کے چیف منسٹر نے کہا کہ بھائی ادھر نہ آئے، اس دن سے لے کر آج تک. اب جب اپنے گھر میں آگ لگی ہے، جب اپنے لوگوں پہ نقصان، اپنے عمل امان کا مسئلہ بنا ہے، تو سیریس ہو گئے. بلوچستان پہ ابھی آپ بلوچستان کے دوست کا قصہ سن رہے تھے، ہزارہ کا. کسی بات ان کو کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں وہاں گیا اور جائیں گی نہیں. میں برملا کہہ رہا ہوں، تینوں چھوٹے صوبوں کی ان کو پرواہ نہیں ہے. یہ ان کو گھمنڈ ہے کہ ایک ہی صوبے کی طاقت کو قائم رکھا جائے، ہم پاکستان کے حکمران بن سکتے ہیں. ان کو چھوٹے صوبے کے کسی مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے زمانے میں بھی ہوا کوئٹہ میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، تب بھی ہم نے مذمت کی تھی، لیکن فوری طور پہ سب پہنچ گئے. وزیر اعظم پہنچ گیا، لوگ پہنچے، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کیا. وہ جنازے رکھے ہوئے تھے سردی میں، بارش میں، برف باری میں، لیکن ان سے بات تو کرنی پڑے گی. آپ ان سے ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ ہم سے کسی نے بات ہی نہیں کی. میں ابھی تک کسی نے وفاقی حکومت سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. یہ تذبذب کا شکار ہے، یہ کنفیوز کرے گی نہیں، یہ کنفیوز ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کا جو موقف ہے وہ واضح نہیں ہے، یہ اپنے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. کرنا بھی ہے، نہیں بھی کرنا ہے. ارے بھائی ابھی یہ پی ایم صاحب کا بیان کتنا مایوس کن ہے. صرف حکومت تو بات چیت نہیں کرے گی، کیا مطلب ہے؟ آیا گیا سب بات کریں گے، حکمران وزیر اعظم نہیں بات کرے گا، حکمران پارٹی نہیں بات کرے گی، تو کون لوگ بات کریں گے؟ آپ مجھے سمجھائیں تو صحیح. میری تو اپنی سمجھ سے بالا تر ہو گئی یہ باتیں، آپ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھائیں تو صحیح. پہلے آغاز میں کیا میں کہہ رہی ہوں چانڈیو صاحب، میری تو اپنی سمجھ سے بالا تر ہو گئی ہیں باتیں. حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کروٹ ہم جائیں. وزیر اعظم کی سنجیدگی ہے یہ نہیں، 3 صوبوں پر ان کی کیا پالیسی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اس بریک کے بعد چانڈیو صاحب نے کہا کہ سب حالات آپ کے سامنے ہیں. بہرحال میں اس پہ موقف لوں گی جاوید لطیف صاحب کا رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جاوید لطیف صاحب، جو چانڈیو صاحب نے باتیں کی ہیں اس حوالے سے، اور جو عبد الخالق ہزارہ صاحب نے بھی شروع میں کہا، انہوں نے کہا وفاقی حکومت سے ابھی تک ہمیں کسی نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی پالیسی کچھ بھی ہو، لیکن بینگ دا فیڈرل گورنمنٹ آپ کے اقدامات جو ہیں ان سے پالیسی اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور اقدامات نظر نہیں آ رہے. آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ جیسمین، میں
चांडियो साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन मुझे ये दुख हुआ कि जो वो जो बात कह रहे हैं कि ये कंफ्यूज है हुकूमत वक्त जो है। गुजारिश ये है कि पहले नंबर पर हम वाज़ह कर दें कि एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान, एंटी सिक्योरिटी अदारे जो कार्रवाइयां करने वाले हैं, इनके साथ किसी तौर पर भी ना मुज़ाकरात होंगे और इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ये जारी रहेगा। अब जो जिनसे बात हम करना चाहते हैं या चाह रहे हैं या चाहते थे, वो वही लोग हैं जिन लोगों ने जी मेरी जी आ रही है आवाज आपकी, जिन लोगों ने आप जिनसे बात करना आवाज चाहते आ रही थे। जी आ रही है जावेद लतीफ साहब। अच्छा ओके ठीक है, मेरे ख्याल से उनको मेरी आवाज नहीं आ रही, सो उनसे बात करते हैं। वो कह रहे थे जिनसे हम बात करना चाहते हैं, थे या करने वाले थे। सो मेरे ख्याल से अब आई थिंक उनकी गवर्नमेंट का भी माइंड थोड़ा सा माइंड जो है वो चेंज हो रहा है। चांडियो साहब, पराचा साहब ने हमें पहले ही कहा था कि वो ब्रेक के बाद उन्होंने कहीं और जाना था, तो उनकी कमिटमेंट है, लेकिन वो ये कह रहे हैं, जावेद लतीफ साहब मैं उनको दोबारा करेक्ट कर रही हूं, उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी एंटी स्टेट एलिमेंट से बात नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं करेंगे, हम वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं। चांडियो साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा ओके, चांडियो साहब को और जावेद लतीफ साहब को, अच्छा लतीफ साहब कनेक्टेड है। ओके जावेद लतीफ साहब, सॉरी आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। जैस्मिन, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, जो मैंने अपनी बात के आगाज में जो गुफ्तगू के आगाज में बात की थी, वो मैंने यही कहा था कि हम उन लोगों से मुज़ाकरात करना चाहते थे और चाह रहे हैं जो लोग ये हमें सवाल करते हैं, स्टेट से सवाल करते हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। हम अपनों से बात करना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि जब पहली दफा अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ, क्या उस वक्त की हुकूमत का इकदाम दुरुस्त था, या आज जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, वहां जो काबजीन है, क्या आज का इकदाम दुरुस्त है? अगर वो गलत था तो फिर आज दुरुस्त कैसे हो सकता है? अगर उस वक्त गलत था तो वो इकदाम क्यों लिया गया? हम उनको फिर से अपने साथ और जो नाराज लोग हैं उनको अपने साथ मिलाने के लिए, उनके दुखों का मदावा करने के लिए, उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। सबको एक कौन से नाराज लोग? आपने कोई लिस्ट बनाई है कि ये लोग हैं स्पेसिफाइड, ये ग्रुप है जी, ये नाराज है? मैंने सादा सी बात कह दी जैस्मीन, मैंने सादा सी बात की है जैस्मीन। उन लोगों से बात करना चाह रहे हैं जिनको आलमी फोर्सेस भी एक वक्त में जहादी कहती थी, जिनको एक वक्त में वो कहते थे कि ये दुरुस्त सिमत को जा रहे हैं। हम उन्हीं को साथ लेना चाहते हैं जिनसे खतरा है आलमी फोर्सेस को, कि उनके जज्बे से, उनके हौसलों से वो जो हैं वो परेशान हैं कि उस वक्त उन्होंने एक सुपर पावर को खत्म किया, कहीं दूसरी सुपर पावर के लिए वो खतरा ना बन जाए, जिनको वो खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। हम उनसे बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तो मेरी नजर में आप बात करना चाहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान से नहीं और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान से, यही हुआ ना? जैस्मीन, हम अपने लोगों से, और देखें सर अपने लोगों पे हमले पाकिस्तान नहीं पहले जावेद लतीफ साहब, लेट्स बी वेरी वेरी एक्यूरेट। देखिए अपने लोगों पे हमले नहीं करते। आज जो IGFC बलोचिस्तान जो इंटीरियर कमेटी के सामने आए हैं, उन्होंने कहा वो लोग जो बलोचिस्तान के ऐसे पाकिस्तान के झंडे हटा रहे हैं, उनको आप किस तरह कह देंगे कि ये BLA के और उसके जैस्मीन, यही तो हम अलग करना चाहते हैं, यही तो कंफ्यूजन है जो हम कौम पर वाज़ा करना चाहते हैं, जिसको कंफ्यूज किया जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग इस्लाम को, जो लोग पाकिस्तान को, जो लोग सिक्योरिटी अदारों को नहीं मानते, उन पर हमले कर रहे हैं। हम किसी तौर पर भी ना उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ना करना चाहते थे। उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, होएगा, और जब तक उनका सफाया नहीं किया जाता, बिल्कुल। और दूसरी नंबर पे जो चांडियो साहब ने एक बात की थी, एक सेकंड रुकिए जावेद लतीफ साहब, मुझे इस पे कमेंट लेने दीजिए। ये चांडियो साहब उन्होंने कह दिया हम इनसे बात करेंगे और इनसे नहीं करेंगे, इनसे करेंगे और इनसे नहीं करेंगे। मुझे फिर कहना पड़ता है कि ये जो भी नून लीग में, ये मेरे भाई है, जो नून लीग का जो मौक़िफ़ जो दोस्त भी पेश करने आते हैं,
وہ ذرا اپنی گفتگو کا جائزہ لیں کہ وہ گفتگو میں ہمدردی کس کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ کس کے ساتھ تعزیت کر رہے ہیں, وہ کن کے ساتھ کن کی وکالت کر رہے ہیں, یہ ذرا ان کی گفتگو کا اپنی گفتگو کا خود جائزہ لیں. میں کہتا ہوں آپ کو حق پہنچتا ہے, جن کے بھی زخموں پہ مرہم رکھنا چاہیں, جن کی بھی تلافی, جن کی بھی تکلیفوں کی کرانی چاہیں, جن کو بھی منانا چاہیں, لیکن میں آپ کی حکومت سے پوچھتا ہوں ہمارے پاکستان کے فوجیوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ ان جوان بیٹوں کو جن کو شہید کیا گیا, قتل کیا گیا ہے مسجدوں میں, سر عام شہروں میں, اور جو ہمارے معصوم بیٹے ہیں, ابھی کل ہوا ہے, ایک اکلوتا بھائی, سن لے ذرا, ایک اکلوتا بھائی بہنوں کا قتل کیا گیا ہے. ان کی ہمدردی کون کرے گا؟ ان کو کون منائے گا؟ ان کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ آپ ریاست ہیں, آپ مرکزی حکومت ہیں, پالیسی واضح کریں, بتائیں کس کے ساتھ ہیں, بتائیں بات چیت کرنا چاہتے ہیں, بتائیں چلنا چاہتے ہیں. جی جاوید صاحب کچھ بھی تو نہیں بتاتے آپ نے. آپ کہتے رہے ہو ہماری بات چیت. میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا چانڈیو صاحب کی خدمت میں کہ یہ اگر اس طرح کی بات کریں گے تو دکھ کی بات ہے. میں واضح کر چکا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے کن سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور کن سے نہیں. رہی بات کہ ہم نے اب تک کیا ہے, میں گزارش ان کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا امریکہ میں تو انہوں نے ایک ہوم لینڈ سیکورٹی نامی ادارہ بنایا جو تمام ان کے سول اور حساس ادارے ایک ادارے کو جواب دیتے. ہم نے 26 کے قریب جو اپنے سول اور حساس ادارے ہیں ان کو ایک امبریلا تلے لے کر آ رہے ہیں تاکہ جو ہمارے جو تھے میں کہنا چاہتا ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو آپ کی پالیسی کی بات کر رہے ہیں, آپ دہشت گردی کے حوالے سے جو آپ بنا رہے ہیں. نہیں جیسمین, جو ہمارے سراغرساں ادارے تھے جن کا ایک نیوز ایجنسی کا رول ادا کر رہے تھے کہ ایک واقعہ پہلے ہو جاتا تھا یا وہ کہتے تھے کہ ہم نے 4 دن پہلے بتا دیا. ہم یہ سیکورٹی لیبس جو ہیں ان کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں. نہیں جاوید لطیف صاحب دیکھیں, ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کب تک کریں گے, کب تک اقدامات کریں گے, آپ بتائیں تو سر. یہ تو اسمبلی میں آپ نے اٹھانا ہی نا آواز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چانڈیو صاحب یہ اچھا نہیں لگے گا کہ میں یہ اگر بات کروں کہ آپ نے 5 سال کیا, یہ اچھا نہیں لگے گا. اب تو قوم نے, اگر آپ نے نہ کچھ کیا ہوتا تو آپ کو کامیاب کرواتے. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو لوگوں نے ہم سے بھروسہ کیا. تو اب ہماری ذمہ داری ہے, کہ جو سر بالکل میرے پاس ٹائم بالکل نہیں. چانڈیو صاحب میں بتاتا ہوں 5 سال کا. نہیں ابھی نہیں, اگلے پروگرام میں مذاکرات کیے. آپ کی مرضی ہے. 5 دن کا دے دیں مجھے, 5 دن کا حساب دے دیں, 5 سال کا میں مانگ ہی نہیں رہی. اور اگلے آنے والے 5 دن حفاظت سے گزریں گے, صحیح گزریں گے, اس کا بھی بتا دیں تو بس بات ہوتی ہے یہاں, اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب, جاوید لطیف صاحب, بولا بخش چانڈیو صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می آن ٹویٹر اینڈ فیس بک, اور فیڈ بیک دیتے رہیے. اللہ حافظ.